दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। देखिए एहतियात आपको क्या बरतना है इसमें कि लोग जो है वो मैयत का पोशीदा अज़्म नहीं देख पाएँ, इसकी आपको एहतियात बरतना है। मैयत को सख्ती से नहीं दबाना है, हड्डी नहीं तोड़ देना उसकी कोई इतना तेज़ दबा करके, ये इसलिए आप अपने आप से करें। जो प्रोफेशनल आते हैं गुस्ल लेने वाले वो लोग बहुत बेहुरमती करते हैं मैयत की। हालत एहराम में मरने वाली मैयत को खुशबूदार साबुन नहीं लगाएंगे एहराम की हालत में अगर उसकी मौत हुई है तो, और उसके सर के बालों को कफन से नहीं नापा जाएगा, उसको सर को खोल करके उसको रख लिया जाएगा। मैदान जंग में शहीद होने वाले के बारे में कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है। नाजायज़ चीज़ें क्या होती है, रुई कानों में और डाल देते हैं, अगर खून वगैरह नहीं आ रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो जो प्रोफेशनल आते हैं लोग पढ़ाने की जनाजा गुस्ल देने के लिए, वो लोग अलग अलग मरने में अलग अलग दुआएं पढ़ते हैं, कोई भी दुआ नहीं, बिस्मिल्लाह बोल करके शुरू करते हैं बस। इस बीच में पूरी कोई कफन पहनाने या गुस्ल पहनाने की कोई दुआ नहीं है। बहुत सख्ती से पानी मारने बाद मरते हैं, छिड़क रहे हैं एकदम गर्म गर्म पानी, जैसे गर्म पानी जितना आप नॉर्मली यूज़ करते हैं उतना ही, जितना यूजुअल आप करते हैं ना गर्म पानी नहाने के लिए, बस उतना ही गर्म पानी है। उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है पानी को कि एकदम जल रहा हो, चटका लगे उसको। आँखों में सुरमा लगाने का कोई सबूत नहीं मिलता, सुरमा साथ में लोग दे देंगे, आँखों में सुरमा लगाने का कोई सबूत नहीं। कफन का कपड़ा सफ़ेद हो तो बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्बिसू मिन सियाबिकुम अल-बियाद फ़इन्नहा मिन खैरि सियाबिकुम व कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, कि सफ़ेद कपड़ा पहनो क्योंकि ये सबसे बेहतरीन कपड़ा है और इसी में अपनी मैयत को कफन दो। लेकिन अगर नहीं है सफ़ेद कपड़ा, कोई गरीबी है, गुर्बत है, तो दूसरे कपड़ों में भी दफन कर सकते हैं। जंग में जो शहीद होते हैं उनको जिस कपड़े में वो शहीद हुए उसी कपड़े में दफनाया जाएगा, उनको ना वसूल देना है ना। बल्कि नमाज के बारे में भी इख्तिलाफ है, बाज़ हदीसों में आता है कि अल्लाह की बड़ी बात में आता है कि बगैर नमाज के उनको दफना दिया जाए। नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन उनको ना वसूल देना है ना उनको कपड़े चेंज करना है, जैसे कपड़े में वैसे कपड़े में उनको दफना देना है। अगर कपड़े कम पड़ रहे हो तो एक चादर में 2 या 3 लोगों की तदफीन भी कर सकते हैं, जैसे अल्लाह के नबी की हदीस है काना यजमो बैन रजुलैन फी क़त्ला उहुद फी सौबिन वाहिद, कि उहद के जो शहीद थे वो एक ही कपड़े में 2 लोगों को तदफीन कर देते थे। गुर्बत थी, मतलब ऐसा मामला था कि बाद सहाबा को तो जो बहुत पैसे वाले थे मक्का में जब मदीना आए हिजरत करके तो कफन के लिए भी कपड़ा नहीं था। हज़रत मुसअब बिन उमैर नशिब, मुसअब बिन उमैर के बारे में आता है कि वो जब मदीना में थे तो ऐसा कपड़ा पहनते थे कि चद्दर उनकी घसीटती रहती थी ज़मीन पर, वो जहाँ से गुजरते थे लोग पहचान जाते थे कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर गुजरे। पैसे वाले थे, बहुत दौलत वाले थे, लेकिन जब ईमान ले आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मकाम पे पहुँचा दिया कि इंतहाई बुजुर्ग और दुआत जो सहाबा थे उनमें से जिनकी वजह से मदीना में इस्लाम फैला, उनकी जब वफ़ात हुई गालिबन उहद या बदर उहद के मौके पे ही, तो कफन इतना नहीं था कि जिसे को ढाँप ले। तो अल्लाह के ने कहा कि इनको चेहरे पे कफन डाल दो और पैर के पास इस खिरखान जो होती है वो खांस रख दो। तो अगर ऐसी मजबूरी कोई है, जैसे इस तरह की मजबूरियाँ कब आती हैं, जैसे कोई जलजल आ गया, अब इतने सारे लोगों के कफन का इंतज़ाम करना मुश्किल होता है, कोई बड़ी आफत आ गई, कहीं पे जंग हो रही है, तो उसमें ये होता है कि एक कफन में 2-4 लोगों को भी दफनाया जा सकता है और एक ही कब्र में 2-4 लोगों को भी, एक कफन में कफन दिए जा सकते हैं और 2-4 लोगों को एक कब्र के अंदर दफन भी किया जा सकता है। जो बच्चा 4 महीने से पहले माँ के पेट से साकित हो गया हो उसको अगर गुस्ल देने लायक है तो गुस्ल देंगे और कफन भी देंगे। जनाजे की नमाज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ें तो कोई हल नहीं। बुलूगत से पहले बच्चे को अगर जनाजे की नमाज़ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो कोई हल नहीं। बालिग होने के बाद नमाज जनाजा से उसको दफन कर देना है। जो बच्चा 4 महीने के बाद माँ के पेट से साकित हो गया हो, हाँ क्या जनाजे में बच्चा जो है, बच्चा अगर पेट से गिर गया है, जो गिरना बोलते हैं ना, अगर सही साली उसकी बॉडी निकल गई है और जो 4 महीने से पहले अगर बॉडी अगर बन गई है, कुछ बॉडी बन गई है 4 महीने में, फिर उसके बाद गिरा है, तो अगर गुस्ल देने लायक है बच्चा, बस तो एकदम ऐसा होता है कि गुस्ल नहीं दे सकते आप, पूरा बना ही नहीं वो, तो वैसे ही आप कफन पहना करके उसको दफना देंगे। जनाजे की नमाज़ पढ़ना नहीं पढ़ना वो बुलूगत से पहले, बालिग होने से पहले आप जनाजे की नमाज़ पढ़ने नहीं पढ़ने अख्तियार है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अल्लाह की नियति से वह सब तो युसल्ला अलैहि कि जो बच्चा गिर जाता है उस पर नमाज़ पढ़ी जाएगी, तो अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी दुआ मुख्तलिफ। लेकिन अगर नहीं पढ़ना चाहे तो कोई मसला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बेटा था इब्राहिम, उसकी वफ़ात हुई तो अल्लाह के नबी ने उसकी जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ी। इब्राहिम इस्लाम की जनाजे की नमाज़ अल्लाह के नबी, इब्राहिम कौन?
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جو بھی اللہ کے نبی جو بیٹے تھے حضرت ماریہ قبطیہ سے، ان کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی نہیں پڑھی تھی. بچے کی جنازے کی نماز کی دعا دوسری ہے. تو بھی اختیار ہے پڑھنے نہیں پڑھنے میں دونوں میں، 4 مہینے کے پہلے بھی 4 مہینے کے بعد بھی. وہ کیونکہ نوٹس میں اس طرح سے دیا ہوا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. 4 مہینے سے پہلے 4 مہینے کے بعد دونوں میں اختیار ہے. بلوغت سے پہلے آپ کو اختیار ہے کفن میں. صرف شہید کا مسئلہ یہ سب لوگوں کو غسل دینا ہے، سب کو کفن کپڑے پہنانا ہے. بالغ ہو گئے تو سب کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے تو جنازے کی نماز پڑھنے نہیں پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے. شہید کے بارے میں اختلاف ہے لیکن مجھ کو مناسب یہ لگتا ہے کہ پڑھ لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، حضرت حمزہ کی بھی پڑھی ہے اور لوگوں کی بھی. بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ نہیں پڑھی تو لیکن پڑھ لینا چاہیے. فاسق کے گنہگار ہے بے نمازی تو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھ لینا چاہیے. بہت بڑا کوئی گنہگار ہے تو جیسے کسی نے خودکشی کر کے کسی کی موت ہو گئی ہے یا کوئی شرابی قسم کا آدمی ہے، تو جو ایسے صالح قسم کے لوگ ہیں جو ذمہ داران میں سے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے تاکہ دوسروں کو سبق ملے. جو مسجد میں کے امام ہیں وہ صالح ہیں ذمہ دار ہیں، وہ ایسے آدمی کی جنازے کی نماز مطلب منع کرتے ہیں کہ یہ خودکشی کر کے اس کی موت ہوئی ہے تو اس کی جنازے کی نماز میں نہیں جا رہا ہے آدمی کہ مطلب اس کو سبق ملے کہ تم نے جو ہے یہ گناہ کیا تو آئندہ کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ وہ بزرگ آدمی فلاں آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھے. اب ایسے لوگ ہمارے سماج میں کہاں رہ گئے جن کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنے کی جیسے کسی کو اثر ہو. اب ایسے لوگ نہیں رہ گئے ہمارے سماج میں. فاسق لوگوں کے بارے میں نہیں بولا فاسق لوگوں کی نہیں پڑھنا ہے، سب کی پڑھنا ہے. جنازے کی نماز تو سب کی پڑھنا ہے. جو بزرگ آدمی ہے کوئی سماج کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے خودکشی کر لی تو اللہ کے نبی اس کی جنازے کی نماز میں نہیں گئے. تو اللہ کے نبی نہیں کہتے ایسا کوئی آدمی جس کے نہیں جانے سے لوگ یہ سوچیں کہ اگر میں نے بھی غلطی کی کری تو میری بھی جنازے کی نماز میں نہیں جائیں گے یہ تو میں سوچ کر کے غلطی چھوڑ دوں. ایسا کوئی آدمی کا سماج میں تو وہ نہیں ہے. نہیں نماز پڑھا دیجیے. اللہ جانتا ہے وہ جاہل آدمی ہے تو پورا موضوع تکفیر کا کبھی انشاءاللہ ہم لوگ رکھیں گے. جو آدمی مسلمان ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھنا چاہیے، اس کو بغیر جنازے کی مدد نہیں کریں. ہر زمانے میں تقوی کا معیار اپنے زمانے کے حساب سے ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی زمانے میں صحابہ کی نماز ہی نہیں چھوٹتی تھی. ہمارے یہاں کم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، چھوٹنا تو چھوڑ دیجیے آپ. نبی کے زمانے میں صحابہ کی رکعت نہیں چھوٹتی تھی. بہت کم ایسا آپ کو موقع ملیں گے کہ جہاں رکعت چھوٹنے کا معاملہ ہو. اس لیے رکعت چھوٹنے پر جتنے بھی مسائل ہیں سب میں اختلاف ہے کیونکہ اس کے بارے میں حدیثیں بہت کم ملتی ہیں. جتنے بھی نماز کے مسائل ہیں جن کا تعلق رکعت چھوٹنے سے نماز چھوٹنے اس میں بہت اختلاف ہے کیونکہ وہ حدیثیں بہت کم تھی. کیونکہ اللہ کے زمانے میں اتنا معاملہ نہیں تھا نماز چھوڑنے کا. یہ ہمارے زمانے میں معاملہ ہو گیا. اپنے زمانے میں جیسے لوگ ہیں ویسے متقی بھی ہیں. متقی بھی وہ صحابہ کے معیار کے تھوڑی نہ مل جائیں گے آپ کو. تو اتنا کوئی تشدد نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی مسلک کا آدمی اگر مطلب اہل سنت میں سے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے. بریلوی ہے تو بھی اس کی بھی پڑھنی چاہیے. اللہ جانے وہ اس کو بھائی صحیح تعلیم ملی نہیں ملی، جہالت کی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے اس کو معاف کر دیں. شرک بھی اگر جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ اس کی شرک کو معاف کر دے. سب دلیلیں ہیں، وہ تکفیر کا موضوع الگ ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے. جو من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو کہ میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کر لے اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے. تو اس کا وضو کرنا مستحب ہے. وضو جو جنازہ اٹھا کر کے لے جا رہا ہے اس کا جنازے کو کیسے لے کر کے جانا ہے. تیار کر لیا آپ نے، رکھ لیا. وہ چادر وغیرہ کوشش یہ کریں کہ وہ ہری پیلی چادر نہیں رکھیں، سفید چادر ہی رکھیں. سفید چادر بھی آپ لوگ خرید دیے سب نا، تو وہ اس کے اوپر ویسے اڑانا ضروری نہیں کہ اندر اڑایا ہوا ہے، لیکن اب لے کر کے جا رہے ہیں مناسب نہیں لگتا ہے کہ میت کھلی ہوئی تو اوپر سے ڈھانکنے کے لیے جو جالی کے اوپر جو چادر لگاتے ہیں نا وہ کلرنگ چادر مت رکھیے. ہاں کچھ ایک تو یہ کہ کلر نہیں رکھیں، صاف سیدھی سفید چادر، کوئی بھی کلر کی چادر رکھ سکتے ہیں لیکن سفید ہی رکھیے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ کیونکہ کسی رنگ سے کوئی عقیدہ نہیں جڑ جائے کسی کا. اور اس پر کچھ لکھنا نہیں، کلمہ وغیرہ یہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں لکھا رہنا چاہیے. چاند تارا بھی مت بناؤ، چاند تارا بھی نہیں بنانے کا. کوئی ایک علامت ایسی آپ لگا سکتے ہیں چادر کے اوپر جس سے یہ پتہ چلے کہ اس طرف سر ہے. کیونکہ میت کو آپ رکھیں گے جب تو یہ پتہ نہیں چلے گا کس طرف سے لے کے جا رہے ہیں، کیسے لے کے جانا ہے. تو ایک علامت جو اوپر چادر ہوتی ہے نا، وہ اس کے اوپر جالی کے اوپر جو چادر ہوتی ہے اس میں سر کی طرف ایک کوئی بڑا گول سا دائرہ بنا دیجیے کچھ بھی، تاکہ یہ علامت رہے کہ سر اس طرف ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلے گا سر کس طرف ہے. تو جنازے وغیرہ کے ٹائم پہ پرابلم ہوگا. لیکن باقی چادر پوری سفید رکھیں، زیادہ مناسب ہی ہے. یا دوسری کلر کی بھی رکھیں، ہرے کلر کی مت رکھیں کیونکہ ہرے کلر سے پیلا ہو جائے ایموشنل ٹچ ہمارا ہو گیا ہے دینی مذہبی، وہ غلط ہے. کوئی ہرے کلر کا اس طرح کا کوئی ثواب نہیں ہے کہ ہرے کلر میں چادر اڑ رہے گی تو کوئی ثواب ملے گا. تو کیونکہ لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے تو اس سے پھر بچنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بہت جنازہ دور ہے تو سواری پر جایا جا سکتا ہے.
لیکن بہتر یہ ہے کہ پیدل، اگر بہت دور نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ وصیت یہ کرتے ہیں کہ مجھ کو وہ پرانے اپنے بڑے قبرستان میں، مریل لائن والے قبرستان پہ ہی تدفین کرنا ہے. اس طرح کی وصیت بندہ کر سکتا ہے تدفین کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بکر نے وصیت کی تھی، حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی تھی. اور یہ بھی ہے مطلب کہ نیک لوگوں کا قبرستان ہو، موحدین کا تو زیادہ اچھا ہے. یہ بھی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ پوری ممبئی میں بھی اہل حدیثوں کے پاس خود کا کوئی قبرستان نہیں ہے. ہاں کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ بہت زیادہ دور اتنا نہیں لے کر کے جائیں کہ میت کو بھی لیٹ ہو رہا ہے. پھر اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ پھر جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، اس پہ اثر نہیں پڑ رہا ہو، تو بہت زیادہ دور نہیں لے کے جانا چاہیے. یا اگر بہت دور ہی لے کے جانے کا ہے تو یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ آپ وہیں پر لے جا کر تجہیز تکفین کا کام کریں، وہیں کہیں قریب میں، تو زیادہ مناسب ہے. بہت زیادہ سوال کریں گے تو ادھورا ہی رہ جائے گا. جنت کے ساتھ جنازے کے ساتھ چل کر جانا اور اسے کندھا دینا ساتھ میں، یہ اللہ یہ جو مسلمانوں کا ہے دوسرے مسلمان پر، اس میں سے کیا ہے اذا ماتا، جب وہ مر جائے فتبعوہ، تو اس کے پیچھے پیچھے چلو. تو قبر لے کر کے جا رہے ہیں تو آپ کو پیچھے پیچھے، اکثر لوگوں کو پیچھے رہنا چاہیے. کچھ لوگ ٹریفک وغیرہ روکنے کے لیے کچھ کام سے، یا کوئی بڑا ذمہ دار آدمی ہے تو وہ آگے جا سکتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پیچھے رہنا چاہیے. اس میں دائیں بھی ہو سکتے ہیں، بائیں بھی ہو سکتے ہیں، پیچھے بھی رہ سکتے ہیں. کندھا دینے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں پہ ایک معاملہ ہو گیا نا کہ چاروں طرف سے کندھا دینا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں کہ چار طرف سے کندھا نہیں دی تو کوئی ان کا قرض ہمارے سر پہ رہ گیا، ہاں کوئی حق ان کا ادا نہیں ہو پایا. کندھا دینے کی فضیلت میں کوئی روایت الگ سے نہیں آئی ہے، البتہ جو مسلمان کے تعاون کرنے کی روایت ہے کہ کوئی مسلمان کو تعاون کرو، اس کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت کندھا دینے والے کو بھی ملے گی. سمجھے؟ اللہ نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے اللہ کے بندے کی مدد کرتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. تو اس حساب سے کندھا دینا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میں مسجد نبوی میں 2 مہینہ اعتکاف کروں، یہ مجھ کو زیادہ، اس سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چلوں. تو مدد کرنے کی ایک مسلمان کی جو عمومی حدیثیں ہیں اس کی فضیلت کندھا دینے والے کو ملے گی، لیکن کندھا دینے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے. اور یہ جو طریقہ ہے نا آگے سے آؤ، ہمارے مطلب آگے سے آؤ آگے سے آؤ، تو یہ انتظامی طور پہ ٹھیک ہے کہ کندھا دینا ہے تو آگے سے آؤ تاکہ کندھا دینے کا نظام بنے، لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ سنت ہے کہ آگے سے ہی آئے اور پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے پھر چاروں طرف ہی کندھا دینا ہے. اس کی کوئی شرعی فضیلت نہیں، بس انتظامی قسم کی چیزیں ہم لوگوں نے طے کر لی. اس میں کوئی ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی سنت ادا کر رہے ہیں. باقی کندھا تو کچھ لوگوں کو دینا ہی پڑے گا، کندھا کوئی نہیں دے گا، سوئی کوئی فضیلت نہیں، کندھا نہیں دے تو پتہ چلا کہ کوئی لے کے آنے والا نہیں. تو کندھا دینا ہے، کندھے کا ثواب بھی ہے، لیکن وہ الگ سے اس کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے حدیث کے اندر. جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہونے والا مسئلہ بہت فقہی اختلاف ہے اس کے اندر کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. اس میں راجے کیا ہے مجھ کو نہیں معلوم، نوٹس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی کھڑا ہے تو کھڑا رہے اور اگر بیٹھا ہے تو بیٹھا رہنا چاہیے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کھڑے ہو گئے. اب کھڑے کیوں ہوئے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھا، اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ سر کے اوپر سے نہ چلے جائے اس لیے کھڑے ہو گئے. بعض لوگوں نے کہا احترام میں کھڑے ہو گئے. بعض حدیثوں میں آتے ہیں کہ فرشتے دے کر کے کھڑے ہو گئے. جو بھی معاملہ ہو، راجے بعض علماء نے یہ موقف کا، بعض نے کہا کہ منسوخ ہے کھڑے ہونے کی روایتیں، کیونکہ کھڑا اگر ہے تو کھڑا رہے اور اگر کھڑا نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہی رہے. چلتے وقت کوئی ذکر کرنا، جنازہ اٹھاتے وقت یا چلتے وقت کوئی ذکر کرنا ثابت نہیں. وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ ثابت نہیں ہے. مغفرت کی دعا، موت ہو گئی ہے آپ ویسے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سوچ کے نہیں کہ خاص اس موقع پہ کرنے کا کوئی ثبوت ہے، بلکہ کہ مغفرت، اور اس موقع پہ آدمی آیا ہے چاہتا اللہ کا ذکر کرے تو مغفرت کرتے رہے، اس کے لیے دعا کرتے رہے. لیکن یہ کہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے آگے بڑھو، لا الہ الا اللہ کر کے اٹھاؤ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے؟ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، اور میت کا نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے. یعنی بغیر نماز جنازہ کے آپ اس کو تدفین نہیں کر سکتے. نماز جنازہ اس کی واجب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو. بہتر جگہ نماز جنازہ کی یہ ہے کہ آپ میدان میں پڑھیں. عام معمول میدان میں پڑھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو تو میدان میں ہی پڑھنا چاہیے. روڈ پر پڑھنے کا جگہ ہو تو ایسے نماز شاہراہ پر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر اتنی جگہ بنتی ہے، کیونکہ ہمارے اتنا جو ہے معاملہ ایسی آبادی کا ہے کہ نہیں عام طور پہ میدان ملتے ہیں، تو روڈ کے ایک سائڈ میں اگر ایسی جگہ بن سکتی ہو تو وہاں پر آپ جنازے کی نماز پڑھ لیں. بہتر جگہ یہ ہے کہ آپ میدان میں پڑھیں. میدان میں اگر نہیں ہے تو آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں آنے کا ثبوت ملتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا، لیکن وہ بس اجازت ہے. مستحب یہ کہ جنازے کی نماز میدان میں پڑھی جائے. سب بندی کے بارے میں یہ ہے کہ جتنی جگہ آپ کے پاس ہو اتنی جگہ میں آپ سب بندی کر لیں. جیسی جگہ مل رہی ویسے سب بندی کر لیں. یہ جو گینا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ کہ طاق صف ہونی چاہیے، جہاں تک میں جانتا ہوں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بعض علماء کے فتوے ہیں. اصل میں حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ما من مسلم یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین الا اوجبا،
کہ جب بھی کوئی مسلمان اس کی موت ہو جائے اور 3 سب مسلمانوں کی اگر اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیں تو اوجب تو اس کے اوپر جنت واجب، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 لوگ اگر اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیں، 100 کی بھی تعداد آئی، الگ الگ الفاظ ہیں، وہ موحد ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ اس کے حق میں ان لوگوں کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے جنازے کی نماز اتنی جلدی بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو خبر نہیں ملے، یہ بلکہ وصیت کر، یہ ساری چیزیں وصیت کرنے کی، جنازے کے معاملات آپ پہلے سے وصیت کر کے رکھ دیں۔ میں نے بھی اپنے گھر میں بتا دیا کہ میری جنازے کی نماز ہو تو فلاں اگر عالم موجود ہو تو وہ پڑھائیں، اور فلاں موجود ہو تو وہ پڑھائیں۔ اور جہری نماز میں عام طور پہ اس لیے بولتا ہوں کہ میری موت ہو تو میری نماز جہری پڑھائی جائے، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعا نہیں یاد ہوتی، تو کم سے کم امام کی قرأت ہو جائے جنازے میں، لوگ اگر پیچھے نہیں بھی پڑھیں تو یہ ہے کہ خاموشی سے سن لیں۔ تو اس طرح کی وصیتیں کر دینا چاہیے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اتنا دیر روکو کم سے کم کہ لوگ جمع ہو جائیں، یہ کہ انتقال ہوا اور جلدی جلدی میں دفنا دیا اور شہر بھر کے لوگوں کو، کم سے کم یہ کہ ایک شہر کے کونے میں جو لوگ ہیں، اب یہاں انتقال ہوا آپ کا تو بھائی وسیع سے، نالا سپارہ سے آدمی کی ویرا تک کے تعلقات ہوتے ہیں، وہاں سے پھر کس حالت میں انتقال ہوا ہے، اتنا یہ کہ فرصت میں لوگ جمع ہو سکیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ موحدین جمع ہو سکیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے اہل توحید کی مسجد میں اعلان کرا دیا جائے جو موحدین لوگ ہیں، تو اتنا دیر رکنا چاہیے جنازے کی نماز میں کہ موحدین جمع ہو سکیں۔ اب یہ امام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امام اگر اب یہ جنازے کی نماز جو ہے، جنازہ تیار کر دیا گیا، اب امام کہاں پر کھڑا ہوگا؟ اگر میت مرد ہے تو کہاں پہ وہ کھڑا ہوگا؟ سر کے پاس کھڑا ہوگا، اور اگر عورت ہے تو پیٹ کے پاس کھڑا ہوگا۔ یہ عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں، عالم لوگ بھی بھول جاتے ہیں، تو ایک اصول جو ہے علماء اساتذہ بتاتے ہیں ہمارے کہ رجل کس کو کہتے ہیں؟ رجل آدمی کو بولتے ہیں عربی میں، رجل مطلب آدمی ہوتا ہے، تو رجل اگر ہے تو اس کے راس پہ کھڑے ہونا ہے، اس کے سر کے پاس کھڑا ہونا ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے تو یاد رہے گا، رجل کے را دونوں راہ سے آتا ہے، تو آدمی ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑا ہونا ہے، اور عورت ہے تو اس کے امام کو اس کے پیٹ کے پاس کھڑا ہونا ہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی، 4 سے کے علاوہ 5، 6، 7 کا بھی ثبوت ملتا ہے اللہ کے نبی سے۔ کیسے پڑھنا ہے جنازے کی نماز؟ اللہ اکبر آپ نے کیا، ہاں، رفع الیدین کرنے کے بارے میں بعض صحابہ سے، غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثبوت ملتا ہے، تو رفع الیدین کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی تکبیر میں تو رفع الیدین کرنا ہی ہے، بعد کی تکبیروں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر آپ نے کہا، اس کے بعد آپ نے دعائے ثنا نہیں پڑھنی ہے، دعائے ثنا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے جنازے کی نماز میں، بلکہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اناف کیا دعا، یہ عجیب معاملہ ہے کہ دعائے ثنا کا ثبوت نہیں ہے تو دعائے ثنا پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ ثابت ہے صریح حدیث سے تو وہ نہیں پڑھتے، دعائے ثنا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جنازے کی نماز میں پڑھنا، تو وہ پڑھ لیتے ہیں، اور سورہ فاتحہ جو حدیث سے ثابت ہے آگے وہ حدیث آئے گی، تو سورہ فاتحہ کا ثبوت ہے وہ نہیں پڑھتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جنازے کی نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بھائی یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے اور اس کو ضرورت ہے لوگوں کی دعاؤں کی، تو میں یہ بولوں کہ چلو کسی کو بھی پڑھانے دو، جنازے کی نماز نیک متقی آدمی پڑھائے اور سنت کے طریقے پہ پڑھائے، کم سے کم وہ ابھی ہو سکتا ہے ایموشنل معاملہ ہے، لیکن یہ ایموشن ہے تو ہے نا، ایموشن نہیں ہونا چاہیے، دین کے اندر ایموشن بھی تو ہوتے ہیں نا بھائی، عقل بھی ہونی چاہیے، جذبات بھی ہونے چاہیے، یہ کوئی عام بات تھوڑی نہیں کہ جنازے کی نماز آپ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے اس کو دفنا دیں اس کو، تو اللہ اکبر کہیں الحمدللہ رب العالمین پورا سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں، سورہ اخلاص قرآن مجید کی بہت اچھی سورت ہے، مختصر میں بہت سارے معانی اس کے اندر ہے، سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد پھر سے آپ اللہ اکبر ایک مرتبہ اور اللہ اکبر آپ نے کہا، اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، درود یاد ہے آپ کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، درود آپ نے پورا پڑھ لیا، اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر، اس کے بعد دعا جو جنازے کی نماز کی دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں، جنازے کی نماز کی جتنی دعا یاد کر سکتے ہیں سب یاد کر لیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ دعا بھی یاد کریں، دعا کا ترجمہ بھی یاد کریں، آپ دعا مانگ رہے ہیں مطلب اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں نا، تو جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کیا مانگ رہے ہیں، تو دعا بھی یاد کریں اور دعا کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، معلوم ہونا چاہیے آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ایک بہت پہلی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیرے بندے کی بندی کا بیٹا ہے، احتاجت الی رحمتک، یہ آج تیری رحمت کا محتاج ہوا ہے، وانت غنی عن عذابها، اور تو اس کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اس کو عذاب نہیں دے گا تو تجھ کو کوئی
فرق نہیں پڑنے والا ہے. اللہم ان کان محسنا فزد فی انت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی حسناتہ. اگر یہ محسن ہے، نیک ہے، تو اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر. وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. اور اگر گناہ گار ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. ایسی بہت ساری حدیث کی میں دعائیں ہیں، وہ ساری آپ پڑھیں. اس کے بعد پھر سے آپ کی کون سی ہو، پھر 3 تکبیر ہو گئی. ساری دعائیں ختم کرنے کے بعد چوتھی تکبیر آپ کریں. چوتھی تکبیر کے بعد مختصر کوئی دعا، جیسے اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس، اس طرح کی کوئی مختصر اللہم اغفر لہ، ایسی دعا اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس والی پر ایک ثابت دعا ہے. وہ چھوٹی سی دعا پڑھ کر کے آپ پھر سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک سلام سے بھی ثابت ہے، دونوں سلاموں سے بھی ثابت ہے. جنازے کی نماز ایک سلام سے بھی ختم کی جا سکتی ہے اور 2 سلام سے بھی ختم کی جا سکتی ہے. دعا جہری پڑھ سکتے ہیں. میں تو یہ بولتا ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، تو میں تو یہ بولتا ہوں جہری پڑھنا چاہیے. میں جہری ہی پڑھتا ہوں. ہاں سب پورا جہری پڑھنا ہے، پوری نماز جہری پڑھنا ہے، ساری چیزیں جہری پڑھنا ہے. میں بلکہ میں جس جنازے کی بات بتا رہا ہوں نا، کہ وہ ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے حنفی بھائی ہمارے تھے، وہ بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں. اب ان لوگوں نے اللہ اکبر 2 منٹ بھی نہیں ہوا، پھر اللہ اکبر میں کہا سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں، 2 سنہ جلدی جلدی پڑھ کر کے. بلکہ یہ شک تھا کہ جس آدمی نے پڑھائی اس کو جنازے کی جنازت کی دعا یاد بھی نہیں تھی. یہ شک تھا ہم کو، کیونکہ اتنا جلدی میں تیسری صف میں تھا، اور جنازے کی صفیں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں، سجدہ لوگوں کو تو کرنا نہیں ہے. میں پہلی صف میں تھا، میں تیسری صف میں نے پار کی جنازے کی نماز ختم. اس کے بعد جب میں نے جنازے کی نماز پڑھائی تو اتنی لمبی پڑھائی کہ میں سوچ رہا تھا اس میں کوئی ذہین آدمی ہوگا، اگر سمجھدار آدمی ہوگا تو وہ چاہے گا کہ اس کی جنازے کی نماز ایسی پڑھائی ہے. جہر میں پڑھائیے آپ، اس میں خشوع بھی پیدا ہوتا ہے نماز کے اندر، سننے والوں کے دل میں بھی خشوع پیدا ہوتا ہے. بہت خاموشی ہوتی ہے تو خشوع بھی نہیں پیدا ہوتا. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب سری پڑھنا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں جب کسی آدمی کو دعا نہیں آتی تو میرے خیال سے جہری پڑھنا زیادہ اچھا. اس لیے میں اپنے لیے تو میں نے یہ وصیت کی کہ میں اگر میری موت ہو جائے، اللہ رب العالمین حسن خاتمہ فرمائے، تو جہری جو ہے جنازے کی نماز پڑھی جائے. جہری مطلب تیز آواز میں، جیسے ہم لوگ فجر میں پڑھتے ہیں نا. سری مطلب آہستہ آواز میں، جہری مطلب تیز آواز میں. جیسے پوچھ لینا چاہیے. ثبوت ثابت ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں ہے، لیکن ثابت ہے. ترمذی کی روایت ہے، نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی جنازۃ فرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ووضع الیمن علی الیسریٰ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی تو پہلی تکبیر میں اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا. اور ابن عمر مسند شافعی کی روایت ہے کہ ابن عمر کان یرفع یدیہ کلما کبر علی الجنازہ، کہ ابن عمر جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے جب بھی جنازے میں تکبیر کرتے تھے. اور ایک روایت اور بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے کی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے. تو صحابہ سے کیونکہ ثابت ہے اس لیے کر بھی سکتے ہیں. اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ صریح حدیث نہیں ملتی، اس لیے کوئی نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تدفین کر دی گئی ہے، تو آپ قبر پہ جا کر کے بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. قبر کے سامنے کھڑے کر کے جنازے کی نماز ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. جنازے کی نماز قبرستان میں نہیں پڑھنی چاہیے جہاں پہ چاروں طرف قبریں ہوں. یا تو میدان میں پڑھیں یا تو مسجد میں پڑھیں. ڈائریکٹ اس میں قبرستان کے بیچ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے. دفن کا طریقہ کیا ہے، بہت اختصار کے ساتھ آپ دیکھ لیں. قبر کو گہری رکھنی چاہیے، ایک دم بہت اوپر ہی قبر نہ ہو. کچھ گہری کتنی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، ہمارے یہاں پر دوسرے لوگ تدفین کرتے ہیں. تو قبر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ گہری رکھیں. لحد اور شق جو ہے وہ دونوں، لحد اور شق کیسے ہوتی ہے، کیسے بتاؤں میں. ایک ہوتی ہے لحد، جیسے ہمارے نارملی قبریں لحد ہوتی ہے. لحد کا مطلب آپ نے پورا قبر اس طرح سے بنا دی کھڑی، اس کے بعد اسی میں جنازہ رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پٹرا وغیرہ لگا کر کے ہم تدفین کر دیتے ہیں. یا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے لحد کا، کہ اتنا سمجھیے یہ ایسے قبر کھود دی گئی، پھر اتنے دور سے بیچ میں اور گہری کر دی جاتی ہے، پھر اس میں جو ہے میت کو رکھ کر کے اوپر سے ایسے کھڑے کھڑے پٹرے لگا دیے جاتے ہیں. یہ لحد ہے. ہاں یہ جو ہے شق ہے، شق، اس کو شق بولتے ہیں. اور لحد قبر کیسی ہوتی ہے، لحد قبر ایسی ہوتی ہے کہ یہ سمجھیے کہ یہ پورا ایک یہ پورا ایک قبر کھودی گئی. اب اس کے بعد اس سائڈ میں اندر سے ایسے پھر ایسے شق ایسے جو ہے کاٹ دیا گیا اندر سے. یہ اندر سے کاٹ کے پھر میت کو ایسا قبر میں اتار کے یہاں اندر ڈال دیا جاتا ہے دیوار کی. دیوار اتنی ہے. اب ہمارے عام طور پہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ مٹی اتنی بار کھودی جاتی کہ وہ ٹک نہیں سکتی ہے. گاؤں وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ مٹی مضبوط ہوتی ہے تو آپ یہاں نیچے سے بھی کھود سکتے ہیں، گرے گی نہیں، یہ مٹی گرے گی نہیں.
ہمارے یہاں اگر ایسے کھود دی جائے بیچ میں سے تو نیچے گر جائے گی، اتنی مٹی کیونکہ بہت باریک ہوتی ہے، کئی مرتبہ کھودی گئی ہے اس میں کئی لوگوں بلکہ وہ جسمی ہو جاتے ہیں، لوگوں کا اتنا سارا ملا ہوا ہوتا ہے. تو وہ لیکن مستحب کیا ہے کہ ایسے لحد بنائی جائے اتنی پوری قبر. اگر دیہات وغیرہ میں ہو تو آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ اگر دیہات میں میری موت ہو تو مجھ کو جو ہے قبر میری وہ لحد کھودی جائے. لحد ایسی ہوتی ہے یعنی آپ نے ایسے قبر بنا لی پھر یہاں اندر سے نیچے سے کھود دیا گیا پھر اس کے اندر سے ایسے داخل کر دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور یہ جو دوسری قبر ہوتی ہے شق والی یہ والشق لغیرنا اور یہ جو شق والی قبر ہوتی ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے، لیکن اجازت ہے دونوں طرح سے. 3 وقت میں تدفین کرنا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وقت میں تین وقت میں نماز پڑھنے اور میت کو تدفین کرنے سے منع کیا ہے. جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، جب سورج نصف آسمان پر ہو یہاں تک کہ وہ ڈل جائے، اور جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو. 3 وقت جو نمازیں پڑھنا منع ہے. اسی وقت رات کا مسئلہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں تدفین نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کی کوئی مجبوری ہو. صبح انتقال ہوا، اب حضرت میں رات کے جو ممانعت ہے کہ رات میں تدفین مت کرو وہ اس صورت میں کہ رات میں دفنا دو گے تو لوگ پہنچ نہیں پائیں گے. لیکن اب صبح انتقال ہوا، لوگوں کو آتے آتے شام ہو گئی، اب رات مغرب ہو گئی تو دفنا سکتے ہیں رات میں. ورنہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر رات میں انتقال ہوا، پتہ چلا مغرب بعد انتقال ہوا یا عصر بعد انتقال ہوا، مغرب تک تدفین کر دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ، تو عصر سے بعد مغرب تک لوگ آ جاتے ہیں. لیکن اب مغرب بعد ہی انتقال ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ مغرب بعد فوراً آ سکیں لوگ. بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ رات میں قبرستان 12 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے، اجازت نہیں ملتی ہے، تو پھر رات میں نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ صبح اتنے وقت تک کے لیے رک جائیں جتنے وقت تک کے لیے لوگ جمع ہو سکے. اس رات میں جو ممانعت ہے وہ اس وجہ سے کہ کم لوگ بغیر جنازے کی نماز پڑھے اس کو دفنا دیں گے تو اس کا نقصان ہو سکے. میت کو قبرستان میں قبر میں صرف مرد ہی جو ہے اتار سکتا ہے. عورت قبرستان میں جا کر کے وہ سارے قبرستان کی ذمہ داریاں مردوں کی، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. محرم عورت کو مرد قبر میں کیسے اتارے گا؟ وہ ایسا آدمی جو قبر میں کون آدمی اترے؟ قبر میں وہ آدمی اتر اللہ نے فرمایا جس نے اس رات کو جب انتقال ہوا ہے اس رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی. یہ اللہ نے کی حدیث ہے. اللہ نے کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اللہ نے کہا کہ وہ آدمی قبر میں اتری جس نے اس رات میں اپنی بیٹی سے ہم بستری نہیں کی اور نعوذ باللہ اپنی بیوی سے بستری نہیں کی. میت کے اولیاء قبر میں اتارنے کے زیادہ مستحق ہیں. خاوند اپنی بیوی کو دفن کر سکتا ہے. میت کو قبر کے پچھلے حصے سے داخل کیا جائے. یہ سنت عام طور پہ چھوڑ جاتی ہے. جیسے میت ہماری ان کا سر یہاں پر تھا نا، لیکن سر کہاں پر ہونا چاہیے؟ سر یہاں پر ہوگا نا. سر کیسے ہوگا؟ آپ دائنی طرف سر کر رہے ہیں اس کا تو یا اس طرف ہوگا سر؟ ہاں نہیں کوئی ضرورت نہیں، اتارنا قبر تو ہی نہیں یہاں پہ تو ہاں وہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ قبر آپ سر اس طرف ہے اور میت کا پیر اس طرف ہے تو قبر ایسی بنی ہوئی ہے نا. تو میت کو ایسے جب آپ لے کر کے گئے وہ جس میں لے کر کے جاتے ہیں تو وہ لا کر کے اس طرف ایسے رکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو ہمارا جس میں ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں تابوت بولتے ہیں اس کو، وہ تابوت لا کر کے پیر کی طرف قبر کے پیر کی طرف رکھیے. قبر کا پیر اس طرف ہے نا تو قبر کے پیر کی طرف لا کر کے تابوت رکھیے. اب آپ نے یہ تابوت یہاں پہ رکھ لیا، کیا ہے؟ پیر ہے. میت کا سر کس طرف ہے؟ یہ قبر کا پیر ہے اور یہاں میت کا سر ہے نا. پھر اس کے بعد میت کو پہلے اس کا سر داخل کریں گے، میت کا پہلے سر قبر میں داخل کریں گے قبر کے دائیں جو ہے دہانے پیر کی طرف سے. تو یہاں سے ایسے میت کو اٹھائیں گے اور ایسے لے کر کے آ کر کے آپ داخل کریں گے. سمجھ گئے آپ نا؟ یعنی یہ میت کا سر یہ ہے اور یہ قبر کا یہ پیر ہے تو ایسے لے جا کر کے ایسے پھر میت کو آپ قبر میں اتاریں گے. یہ بھی سنت ہے لگی ہوئی. میت کو قبر میں اتارتے وقت کون سی دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. میت کی قبر کے پاس بیٹھنا درست ہے. مٹی دینے وقت آپ کو 3 مٹی سے لے کر کے ڈال دینا ہے. بسم اللہ بول کر کے ڈالنا ہے. باقی اور کوئی دعا جو پڑھتے ہیں امینہ خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ دعا ثابت نہیں ہے. بس 3 لفظ مٹی دے دینا وہ اتنا کافی ہے. ایک چیز اور میں عام طور پہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں جاتے تھے کسی کو تدفین کرنے کے لیے تو بہت ساری حدیثوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی آخرت یاد دلاتے تھے بندے کو، اس کی موت یاد دلاتے تھے. ہمارے یہاں یہ سنت آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہی ہے. مطلب یہ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں کسی کی جاؤ تدفین کرنے کے لیے تو لوگ دنیا بھر کی خرافات کہتے ہیں. تو جو علماء وہاں پہ موجود ہو، ائمہ موجود ہو، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس موقع پر، کیونکہ بندے کو اگر قبرستان میں اللہ یاد نہیں آ رہا تو پھر اللہ کہاں یاد آئے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ قبرستان میں جا کر کے دنیا بھر کی خرافات، سیاست کے معاملات، ہنسی مذاق، شعر شاعری سب کرتے ہیں.
دنیا بھر کہہ رہے کیسا چل رہا ہے کاروبار، فلاں آدمی کا کیا ہوا، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا. قبرستان میں آپ جا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ کو آخرت یاد آئے نا. تو اس لیے علماء جو وہاں پر احساس دلائیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم کو بھی آنا ہے. ہم نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ ہمارے پاس کتنے اعمال ہیں، کتنی نیکیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کو دے کر کے ہم کہیں نہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے. کون کون سی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں؟ قبر کو پانی ڈالنے والا نہیں لکھا ہے اس کے اندر. کیا پانی ڈالنے کا بھی ثبوت ملتا ہے؟ اچھا یہ آگے آئے گا ابھی. قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچا نہیں کرنا ہے، نیچا بھی مت کریے، اور ایک بالش یعنی ایک بلس جس کو ہم بولتے ہیں نا، ایک بلس سے زیادہ اوپر نہیں کرنا ہے. اس کو کوہان نما بنانا ہے قبر کو. کوہان مطلب بیچ میں ایسے اٹھا ہوا ہو اور چاروں طرف ایسے اس طرح سے ایسا کوہان نما بنانا ہے. قبر پر پتھر یا اس جیسی کوئی نشانی رکھی جا سکتی ہے. سر پہ کوئی نشانی رکھ دیجئے یا کوئی ایک نشانی رکھ دیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ سر کے پاس عام طور پہ ایک پتھر رکھ دیتے ہیں. اپنے آپ ہی عام طور پہ ہوتا ہے تو سر کے پاس ایک پتھر رکھ دیجئے نشانی کے طور پہ. میت کی تدفین کے بعد میت کے لیے استغفار کرنا درست ہے. اجتماعی دعا ویسے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کا بھی ثبوت ملتا ہے. لیکن ہاتھ اٹھانے میں یہ معاملہ ہے کہ وہ جو ہے میت سے کی طرف، قبر سے نہیں آپ مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. تو کوشش ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانے. بعض لوگ میت کی طرف ایسا ہاتھ اٹھاتے ہیں، میت سے ہی مانگ رہے ہیں. ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں. میت کو مرنے کے بعد جو ہے قبروں کی زیارت کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس کی. پہلے ممانعت تھی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، پھر مردوں کو اجازت عام دے دی گئی، عورتوں کو کہا کبھی کبھی عورت جا سکتی زیارت کے لیے. ایک دم ممنوع نہیں ہے لیکن کبھی کبھی جا سکتی ہے. تو اللہ نے لعنت فرمائی اس میں، لعن اللہ زوارات القبور، بہت زیادہ زیارت کرنے والے کے اللہ نے. یہ قبروں کی زیارت ہے، مزاروں کی زیارت نہیں ہے. ہاں قبروں کے اللہ نے کیا فرمایا، فإنها تذکر الآخرہ، اس سے آخرت بندے کو یاد آتی ہے. تو اس حیثیت سے قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. قبرستان جاتے وقت کی دعائیں ہوتی ہیں وہاں پہ آ کر. قبروں پر کچھ لکھنا جائز نہیں ہے. قبروں کو مسجدیں بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. قبروں پر جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. قبروں کی طرف سفر کر کے جانا منع ہے. دفن کرتے وقت کون کون سی بدعتیں ہوتی ہیں؟ دفن کرتے وقت میت کے سرہانے کو آرام دہ چیز نہیں رکھنا چاہیے. میت کے سرہانے سجر نصب اس کا لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. قبر پہ مٹی ڈالتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے. تدفین کے بعد قبر کے پاس اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. وہ دیکھا ہوگا آپ نے ڈرامہ نا، وہ ٹوپی والے کا، تو اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. تدفین کے بعد قبر کے پاس سورہ بقرہ پڑھنا، کچھ ایسا پڑھنا، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا نہیں ثابت ہے. دعا کرتے وقت آپ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ درود پڑھ کے دعا کرنی چاہیے تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن الگ سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ثبوت ہے کوئی. تو ہم ابھی میں جلدی قبرستان میں گیا تو امام صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا پورا نہ پڑھے، تھوڑا سا میں پڑھ کر کے. حالانکہ حدیث آدمی کی قبر تھی، لیکن جنازہ پڑھانے والے ہمارے کوئی مولانا صاحب تھے، تو وہ جو مرنے کے بعد کی کچھ پڑھ کر کے قرآن کا جو ہے ثواب پہنچا دو تک کے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. قرآن کھانے کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے. قبر پر کھانا وغیرہ لے جانا غلط ہے. پھول لانا غلط ہے. زیارت کے لیے سوموار جمعرات کا دن متعین کر لینا غلط ہے. زیارت کے لیے الٹے پاؤں سے چلنا غلط ہے. وہ آتے ہیں نا جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پیٹھ نہیں دکھانے کا، پھر پیچھے سے ایسے کر کے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. زیارت کے وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا غلط ہے. تدفین کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ میت کے گھر جا کر کے اس کی تعزیت کریں، گھاس بندائیے، اس کو صبر کرنے کی حکم دیجیے. اور میت کے لیے مسلمانوں کا دعا کرنا وہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. میت کے ذمہ اگر روزہ ہے تو اس کی قضا کرنا چاہیے اس کے وارثین کو. میت کے نظر کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر اس نے کوئی نظر مانی ہے تو. مرنے کے بعد میت کو صرف 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے. کھانا بنوانا چاہیے میت کو، پہلے بھی آیا اور بعد میں بھی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیچارے وہ ویسے غمگین ہوتے ہیں، اس کے بعد سارا بوجھ بھی کھانا بھی کھلاؤ سب کو. کھانا اس کے گھر میں پہنچوانا، اس کے گھر جا کے کھانا نہیں کھانا ہے. ہمارے عام طور پہ میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر کے جو ذمہ داران خاندان کے ہوتے ہیں وہ ذمہ ہر مرتبہ باری بند. اب سب کے یہاں ہے کہ نہیں معلوم نہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ باری باندھ لیتے ہیں. 2-3 دن کم سے کم وہ کھانا نہیں بنا پاتے گھر میں، ایسی حالت میں ہوتے ہیں، تو 2-3 دن ان کے گھروں میں کھانا پہنچا دیا جائے. یہ ذمہ داری. ہمارے دیہاتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ پہنچا دیتے ہیں کھانا، کیونکہ مہمان باہر سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انتقال ہوا ہے تو ان کو کھانے کے لیے، گھر والوں کھانے کے لیے، دوسرے رشتہ دار ہوں یا گاؤں والے ہوں، پڑوسی لوگ ہوں، وہ کھانا یا تو باورچی سے بنوا دیں، یا تو بہت آسان ہے تھوڑا پیسہ لگا کر کے، یا خود اپنے گھر سے کھانا سارے لوگ اگر محلے کے پہنچا دیں تو کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بھائی اس کو نوٹ کر لیں. یہاں ہمارے جو شیخ نے بیان کیا بالکل صحیح بیان کیا، لیکن آخر میں اشکال کسی کو نہ رہ جائے. وہ یہ ہے کہ میت کو
अगर जो मैयत है और औरत है तो उसको सिर्फ उसका शौहर गुस्ल दे सकता है, बाप गुस्ल नहीं दे सकता, बेटा गुस्ल नहीं दे सकता, इसी तरह भाई गुस्ल नहीं दे सकता। औरत अगर मैयत है तो उसको सिर्फ उसका शौहर गुस्ल दे सकता है। इसी तरह अगर यानी मैयत मर्द है तो अगर लेडीज गुस्ल देती है तो उसके लिए बेहतर ये है, बल्कि यही है कि उसकी बीवी उसको गुस्ल दे